अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस टॉपिक का तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ुसूसन तमाम मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसकी वजाहत क्या है, डिटेल क्या है। तो आज हम आपको अपने टॉपिक के बारे में तमाम डिटेल मालूमात, वजाहत बताएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनकलाब किसे कहते हैं, इनकलाब कैसे आता है, कब लाया जाता है, और सबसे पहले इनकलाब लाने वाला कौन सा शख्स था, कौन सी शख्सियत थी। तो आज हम आपको इनकलाब के बारे में तमाम डेफिनेशन बताएंगे कि इनकलाब, हकीकी इनकलाब आखिर है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई बताने की। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, आजकल सियासत में बहुत गर्मा गर्मी आई हुई है। जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर के बाद, APC में ख़ताब के बाद सियासत में बहुत गर्मा गर्मी आ चुकी है। तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं और उन्होंने हकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। तो एक पार्टी भी मार्ज़ वजूद में आ गई है जिसको तहरीक का नाम दिया गया है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया है, और वो बहुत जल्द जलसे और जुलूस करने जा रही है। और ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में PDM जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लॉन्ग मार्च भी करेगी, या इस्तीफ़े भी देगी, या कोई ऐसी तहरीक चलाएगी जिससे इनकलाब बर्पा होगा और हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। उस इनकलाब की सूरत में, उस धरनों की, उस लॉन्ग मार्च की सूरत में, और वो फिर इस्तीफ़े दे के फिर दोबारा नए इलेक्शन होंगे। तो तमाम अपोजिशन पार्टियां इस वक्त इनकलाब लाने के लिए सड़कों पे निकलने को तैयार है, जलसे जुलूस करने को तैयार है, और तमाम ऐसे काम करने को तैयार है जिससे हुकूमत को हिलाया जा सके, हुकूमत को गिराया जा सके। और इसके अलावा दूसरी तरफ हुकूमत भी भरपूर जवाब दे रही है। हुकूमत भी उनकी तमाम कार्रवाइयों को रोक रही है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो भी जलसे और जुलूस करने जा रही है। बहुत से बयानात TV पर आके हुकूमती लोग देते हैं, जिससे वो अपोजिशन के लोगों को ना सिर्फ ठेस पहुंचाते हैं बल्कि तंग करते हैं। हुकूमत भी कुछ ऐसे काम करके इनकलाब लाना चाहती है जिससे पाकिस्तानी अवाम खुश हो, और ना सिर्फ ये 5 साल मुकम्मल करे बल्कि आने वाले 5 साल भी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम उनके कामों से खुश होकर, उनके इनकलाबी कामों से खुश होकर मज़ीद 5 साल उनको दे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अपोजिशन पार्टीज़ भी मिलकर इनकलाब लाना चाहती हैं, और हुकूमती पार्टीज़ भी, हुकूमत भी इस वक्त इनकलाब बर्पा करना चाहती है। दोनों पार्टीज़ जो हैं, हुकूमती और गैर हुकूमती, इनकलाब लाने को तैयार हैं, पर तोल रही हैं। लेकिन दोनों को इल्म नहीं है कि आखिर इनकलाब है क्या, इनकलाब कैसे लाया जाता है, कब लाया जाता है, सबसे पहले इनकलाब किसने लाया था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि वो इनकलाब लाना चाहते हैं जलसे और जुलूसों के ज़रिए, धरनों के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए और इस्तीफ़ों के ज़रिए, और इसके अलावा मार कुटाई के ज़रिए। ज़ाहिर है, जब जलसे जुलूस होंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे, फ़ौज और अदलिया को उसमें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर मुज़ाहमत के नतीजे में उनको मार पड़ेगी, लाठी चार्ज होगा और आंसू गैस फेंकी जाएगी, जेलों में जाना पड़ेगा। तो ये कोई सूरत नहीं है इनकलाब लाने की। ना इस तरह इनकलाब आते हैं और ना इस तरह इनकलाब लाए जाते हैं। ऐसे इनकलाब अगर हम ये कहें कि बेवकूफ़ लोग ही ला सकते हैं या लाना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी हैरानगी की बात ना होगी, कोई अचंभे की बात ना होगी। क्योंकि जो लोग इस तहरीक के नतीजे में, इन लॉन्ग मार्चों के नतीजे में, जलसे और जुलूसों के नतीजे में इनकलाब लाना चाहते हैं, उनको इल्म ही नहीं है इनकलाब है क्या और कैसे लाया जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम आपको मुकम्मल डेफिनेशन बताएंगे कि इनकलाब कैसे लाया जा सकता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी कैसे बदली जा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में कैसे इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, हम आज आपको कुछ बातें बताएंगे। आप इंशाअल्लाह ताला बखूबी समझ पाएंगे कि इनकलाब कैसे लाया जाता है, किसको कहते हैं इनकलाब लाना, और किसने लाया था।
سب سے پہلے انقلاب کی ہم ڈیفینیشن آپ کو بتاتے ہیں، معنی بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو۔ انقلاب دراصل کہا جاتا ہے کہ پلٹ دینا، کسی چیز کا پلٹ دینا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز اوپر کی طرف جا رہی ہے، اوپر کی سمت میں بالکل سیدھا جا رہی ہے، اچانک وہ منہ نیچے کر کے نیچے کی سمت میں آنا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے بالکل الٹ کام کر دیا ہے، یعنی کہ یہ اوپر جا رہی تھی چیز اور اچانک یہ نیچے کی طرف آ گئی ہے، اس نے اپنا راستہ پلٹ دیا ہے، تو اس نے انقلابی کام کیا ہے، انقلابی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان اگر بہت برا ہو اور تمام گناہ کرتا ہو، گناہوں میں بٹا پڑا ہو، لیکن اچانک ہی وہ تمام برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگ پڑے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی تعریف جو ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ یعنی کہ جو کام موجودہ صورتحال میں ہو رہے ہوں ایک دم ہی اس سے ڈیفرنٹ، ٹوٹلی ڈیفرنٹ دوسری سمت میں، غیر سمت میں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے انقلاب کیسے آیا تھا اور کون لے کر آیا تھا، تو ویورز یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تقریباً آج سے 1400 سال پہلے مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، احمد تھا، اور اس کا لقب جو تھا وہ صادق اور امین تھا۔ اس کے والدہ کا نام آمینہ تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ تو وہ بچہ جب مکے میں پیدا ہوا تھا اس وقت تاریکیوں کا دور تھا، گناہوں کا دور تھا، ہر انسان اس وقت گناہوں میں پھنسا پڑا ہوا تھا، ڈوبا پڑا ہوا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا تھا کہ جس سے کوئی اچھائی نظر آتی ہو، کوئی اچھائی سرزد ہو جائے۔ ہر انسان جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، انسانوں کی پوجا ہوتی تھی، اور تمام ایسے کام کیے جاتے تھے جو غلط کہے جاتے ہیں۔ تو جب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا جس کا نام محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اسی غور و فکر میں مبتلا ہونے لگا کہ آخر یہ کام کیسے ختم کیے جائیں، ان کو جہالت کی تاریکیوں سے کیسے نکالا جائے۔ تو پھر اس بچے نے بڑے ہو کر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر دیا، تمام لوگوں کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف سے کہ اے لوگو، تمام بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، ڈیریوں کی پوجا کو چھوڑ دو، شخصیت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کو حقیقی مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، اسی کو ہی مانو، وہی اولادیں دینے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی جنتیں دینے والا ہے، وہی دوزخ میں بھیجنے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی ترغیب کے علاوہ بتانا شروع کر دیا کیسے اللہ کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، سنت پر عمل کیا جاتا ہے، پھر اس طریقے کو رائج کیا، پھر حج، زکوٰۃ، نماز، فطرانہ، شراب کو منع کیا، جوئے کو روکا، زنا کو ختم کیا، تمام برے کاموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ جس پر چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات بتا کر، اپنی طریقہ، اپنا سنت بتا کر لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال دیا۔ سب سے بڑا انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بپا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی میرے بعد بھی انقلاب لانا چاہے، کوئی انقلاب لانے کا سوچے، تو وہ انقلاب لانے کا طریقہ ہے اللہ کی شریعت پہ عمل کیا جائے، نبی کے طریقے پہ عمل کیا جائے، اصحابہ کے رستے پہ عمل کیا جائے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا، نبی کی سنت کو نافذ کرے گا، اصحابہ اکرام کے رستے پہ چلائے گا سب کو، تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف انقلاب آئے گا بلکہ تمام دنیا میں اس کی عزت ہوگی، اس ملک کی عزت ہوگی، نہ صرف دنیا میں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی اس کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی حکمران، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ انقلاب لے آئیں گے گلیوں میں آ کے آوارہ گردگی کر کے، ڈنڈے کھا کے، مارے کھا کے، نعرے لگا کر، تو یہ وہ بالکل پھر میں کہوں گا کہ وہ بے وقوفوں کی جنت میں ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں ہیں اپنے آپ کو لیے ہوئے۔
وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے کبھی انقلاب نہ آیا ہے اور نہ آئے گا، ماسوائے ذلت کے، بربادی کے، بے عزتی کے۔ نہ صرف پاکستان کی بربادی ہوگی، بے عزتی ہوگی دوسرے ملکوں میں، بلکہ اس کا دن بدن معیشت کا بھی بیڑا بیٹھے گا۔ تو اس لیے آج کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا آج سے 1400 سال پہلے انقلاب لا کے بتایا انسانی زندگی میں، کیسے گناہ کو ختم کیا، کیسے معیشت کو بہتر کیا، کیسے جنگیں جیتیں۔ وہ صرف ایک طریقہ تھا، اللہ کے راستے پہ چل کر، اللہ کی شریعت کو لوگوں میں نافذ کر کے، اپنی سنت کو بتا کے، اصحابہ کو اپنے طریقے پہ چلا کے وہ عشرہ مبشرہ بھی ہوئے، جنتی بھی ہوئے، جنگیں بھی جیتیں، عزت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اور اسی طریقے پہ چل کے آج کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے انقلاب لائیں، لیکن حکمران اس طریقے پہ آنے کی بجائے وہ نئے نئے طریقے سوچتے ہیں کہ نہ ہم انسان کو اللہ کی شریعت کا حکم دیں، نہ ہم سنت پہ چلائیں، نہ ہم اصحابہ کے راستے پہ چلائیں، ہم صرف گلیوں میں، محلوں میں، ڈی چونک پہ ڈانس کریں یا لاہور میں ڈانس کریں اور عوام کو نغمے سنائیں، ترانے سنائیں، گانے سنائیں، اس پہ لڈیاں ڈالیں اور گالیاں گلوچ کریں ایک دوسرے کے خلاف۔ حکومتی جلسوں میں اپوزیشن کو برا بھلا کہا جائے اور اپوزیشن کے جلسوں میں حکومت کو برا بھلا کہا جائے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہونا ہے؟ اس میں صرف نفرت بڑھنی ہے۔ تو ویورز، ہم نے آپ کو آج مکمل طریقہ بتایا، خدارا ایسے جلسوں اور جلوسوں میں بھی آپ نہ آ جائیں۔ اگر یہ حکمران آپ کو لالچ دے کہ پیسے کا، عزت کا، کام کروانے کا، کیونکہ بعض دفعہ حکمران کہتے ہیں اگر ہم حکومت میں آ گئے تو ہم سب سے پہلے آپ کے کام کریں گے، تو بعض لوگوں کو یہ بھی لالچ ہوتا ہے چلو یار یہ بندہ بن گیا تو کل کو ہم اس سے کام کروائیں گے، تو اس لالچ میں وہ جلسے اور جلوسوں میں ان کے پیچھے مارے کھاتا پھرتا ہے اور ان کے پیچھے ڈنڈے کھاتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ لیکن یہ حکمران جو خود ہیں، یہ لندن میں ایئر کنڈیشنر والے فلیٹس میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشنر کے ہوا میں بیٹھ کر، اچھے موسم میں بیٹھ کر، اچھے کپڑے پہن کر اور ٹیلی فونی خطاب کر کر یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے انقلاب نہیں آتا، ایسے انقلاب بالکل نہیں آ سکتا۔ ایسے تو ملک کی بدنامی ہوگی، آپ پر غداری کے مقدمے چلیں گے، آپ پر اور بہت سے مقدمے چلیں گے۔ تو خدارا ان کاموں کو رہنے دیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے عام عوام ہو، ہوش کے ناخن لیں۔ اگر واقعی حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو پاکستان میں کم سے کم اسلامی شریعت کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، نبی کی سنت کو نافذ کریں، اصحابہ کے راستے پہ چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اس حکومت کی نہ صرف دنیا میں بول بالا ہوگا بلکہ پاکستانی عوام دعائیں دے گی، ان کو پوجے گی۔ اور اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے انقلاب لانا تو کم سے کم یہ زور ڈالے حکومت پر کہ وہ کیوں اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتی پاکستان میں، وہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل نہیں کرتے پاکستان میں، وہ کیوں اصحابہ کے طریقے پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ نئے نئے طریقے اپوزیشن اپنے پاس سے نہ نکالے، سڑکیں بلاک نہ کرے، لوگوں کے راستے بند نہ کرے، نہ ڈنڈے مارے، نہ ڈنڈے کھائے، نہ کسی کی جانوں کو فضول گنوائے، نہ اپنی جانیں دے، جو کہ ہماری اسلامی شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی کو تنگ کرنا۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی پڑوسی کو بھی تنگ نہ کیا جائے، اس کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ ڈی چونک پہ 124 دن بند کر دیے جائیں راستے، یا عام رستوں کو بند کر دیا جائے اور عوام کو تنگ کیا جائے۔ وہ عوام جو پہلے ہی بھوک سے مر رہی ہے، وہ عوام جن کے آج تک کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، جن کو آج تک ماسوائے ذلت کے، پریشانی کے، مہنگائی کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ تو خدارا آئیں اس راستے پر آئیں جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لا کے سب سے پہلے بتایا تھا۔ سب سے پہلے انقلاب لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے بھی انقلاب اللہ کے نظام کو نافذ کر کے لایا تھا، نہ کہ یہ دھرنے دے کے، یہ لانگ مارچ کر کے۔ کوئی ایسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ تو نبی کے طریقے پر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آئے گا، حکومت میں بھی انقلاب آئے گا اور اپوزیشن بھی چاہے تو انقلاب آئے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں ہم صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں اور انقلاب کس نے سب سے پہلے لایا تھا اور انقلاب کیسے آتا ہے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا نیچے کمنٹس باکس میں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔